बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अपोजिशन की तरफ से तो रोज़ाना नैब पर तनकीद की ही जा रही थी, लेकिन अब हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए और कल उन्होंने कैपिटल टॉक में नैब पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नैब की तरफ से जो हेलीकॉप्टर केस बनाया गया वज़ीर आज़म इमरान खान पर, वो वज़ीर आज़म की खुली तौहीन है और पूरी दुनिया नैब पर हंस रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अपोजिशन के बाद अगर हुकूमत ने भी नैब पर खुल्लम खुला तनकीद शुरू कर दी है, तो क्या नैब कवानीन में तब्दीली के लिए पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत अहम मामला है। बातें जो हैं बाहर होती हैं मीडिया पे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। लेकिन आप दोनों की इजाज़त से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, कौमी असम्बली में बार बार इलेक्ट होकर आते हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आप तो रोज़ाना ही तनकीद करते थे, मुस्लिम लीग नून भी तनकीद करती थी नैब पर। अब तो फवाद चौधरी साहब ने भी नैब के बारे में कहा है कि ये वज़ीर आज़म की तौहीन कर रहा है। तो आप इस पे क्या तबसरा करेंगे और ये बताएंगे कौम को कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब कवानीन में तब्दीली के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही? अमीर साहब, ये तो आप ये समझते हैं कि आज ये बात हुई है। पीटीआई ने तो आपको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नैब बनाई थी उसको ही खत्म कर दिया, उसको ही डिमोलिश कर दिया। तो नेचुरली वो बेहतर समझते हैं इन कानून को, और लोगों ने थोड़ा समझा कि ये बेहतर नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो कल उनकी बातें हैं वो उस बात की अक्कासी है जो उन लोगों ने। जी, शाह साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अब अली मोहम्मद खान साहब, ये तो लाइन जब ड्रॉप हो जाती है तो इस तरह ही होता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और लाइन कट गई और लाइन कट गई। तो ये बताएं कि जो फवाद चौधरी साहब ने नैब पर जो तनकीद की है, तो हुकूमत और अपोजिशन असम्बली में क्या कर रही है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम है कि बहुत सी कौमें पहले तुमसे इसलिए तबाह हुई कि उनके ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और होता था। इमरान खान साहब जिस मदीना की रियासत की बात करते हैं, वो उन्हीं उसूलों पे इंशाल्लाह चलाई जाएगी। और जो कानून हामिद मीर साहब के लिए है, जो कानून हामिद मीर साहब के ड्राइवर के लिए है, वही कानून मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए है और वो वज़ीर आज़म साहब पे अप्लाई होगा। नैब को मैं समझता हूँ बिल्कुल इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। ये केस इमरान खान साहब पे, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब पे वज़ीर आज़म बनने से पहले का था ये जो है, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है छुपाने को। हम तो इनकरेज करते हैं इनफैक्ट कि अगर आपने कोई पूछना है हमसे पूछें। इमरान खान साहब ने तो कभी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं छुपाई। सुनिएगा, इमरान खान साहब की तो ज़िंदगी खुली किताब की तरह हामिद मीर साहब। तो जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, वो वज़ीर इत्तलात हैं। मैं ज़रा एक अर्ज़ कर लूँ, मैं अपनी बात कर लूँ। फवाद चौधरी साहब की अपनी बात की वजाहत खुद करेंगे, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान का एक नुमाइंदा हूँ, अवाम में से हूँ और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं आप। थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। इमरान खान साहब ने एक इंसाफ की तहरीक चलाई। आपने थ्रू आउट जो है इमरान खान साहब को कवर किया। लोगों के बड़े हर किसी के कारनामे होते हैं। भुट्टो साहब ने जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे जो पाकिस्तान पे स्टैंड लिया, जो हेनरी किसिंजर ने उनको थ्रेट किया कि वील मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, लेकिन भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर उस प्रोग्राम को बुनियाद पे खड़े रहे। उसके फिर लोगों ने आगे पहुँचाया। मियाँ साहब की अपनी एक सियासत रही। एक चीज़ जो वो बड़ा ये कहते हैं कि भाई हमने मोटरवेज़ बनाई, इनका एक काम है, वो उससे कोई इनकार नहीं है। बाकी जो करप्शन की कहानियाँ हैं वो एक अलग दास्तान है, इनकी हुकूमतें में बनी। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का, मेरे ख्याल में, बाकी यार कोई डिसएग्री कर सकता है, ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि यूथ को होप दी, पाकिस्तान के नौजवान को कौमी धारे में, सियासत में लेके आए कि आपका काम है, आपने करना है, यूथ को कौमी धारे में लेके आए। हज़रत उमर फ़ारूक ज़लानो से जब सवाल हो सकता है कि आपने दूसरी चादर क्यों ली, मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म से, अली मोहम्मद से, हमारी काबीना के हर बंदे से सवाल हो सकता है, हम सवाल का जवाब देंगे। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है,
وہ انہوں نے اس تناظر میں کی ہے کہ اگر اس کو میڈیا میں زیادہ اچھالا جائے گا تو آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی بدنامی ہوگی. باقی نیب کے اختیار کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ یہ حکومت کی اچھا پالیسی ذرا ہے. میں اگر صرف آپ ایک اور چیز, اگر آپ صرف ایک اور چیز دیکھیں, نیب لاس کی جہاں تک تعلق ہے اس میں ریفارم کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ رہتی ہے. حکومت تو تیار ہے, لیکن اگر ریفارم کا مطلب کسی کو این آر او دینا ہے ٹھیک تو ہے, حکومت کسی اپوزیشن کے رہنما کو این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ذرا جلدی سے خورشید شاہ صاحب سے بات کر لوں, شاید وہ میرا خیال ہے سفر کر رہے ہیں. شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاہ صاحب جلدی سے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو قومی اسمبلی میں بات ہو رہی تھی کہ نیب لاز کو ریفارم کرنا ہے, تو اس پہ آپ کی پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں کوئی آپس میں مشاورت کی آپ لوگوں نے؟ جی ہماری تو مشاورت ہوئی تھی. اس وقت حکومت نے پھر میٹنگ جو بلانا تھا وہ میٹنگ ان لوگوں نے ابھی نہیں بلائی پھر, کیونکہ اچھا, اپوزیشن سے رابطہ کیا تھا تو اپوزیشن کے ممبران اس میٹنگ میں گئے تھے. اس کے بعد کوئی پہل نہیں ہوئی ہے, اگر ہوگی تو اس کو اپوزیشن دیکھ لیں. اچھا تو شاہ صاحب جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس میں بھی حکومت توسیع چاہتی ہے, تو اس پر اب پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ جب فوجی عدالتوں کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو انہوں نے عمران خان مخالفت کی تھی جی نہیں چاہیے. دیکھنا ہے کہ اب ان کی کیا پوزیشن ہے, آپ کیا کرتے ہیں. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ جب آئے گا تو ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ صاحب. خرم دستگیر, یہ جو فواد چودھری صاحب کا جو موقف ہے اور علی محمد خان صاحب کا موقف ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ذاتی موقف تھا لیکن آفیشیل موقف علی محمد خان صاحب کا لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ریاست مدینہ والا موقف ہے؟ ریاست مدینہ میں تو پھر 309 ارب کے مومن ڈیم کے ٹھیکے کی گنجائش نہیں ہے نا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا گہرا ہے. لیکن جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم کی توہین تو معذرت کے ساتھ اگر انصاف کی تحریک چلائی ہے تو عمران خان نے توہین کی تحریک بھی چلائی. جو 126 دن کس کی توہین کی تھی؟ وہ منتخب وزیر اعظم نہیں تھا پاکستان کا جس کو کہا تھا گردن سے پکڑوں گا, میں کرسی سے اتاروں گا, وہ منتخب نہیں تھا. یا جس پارلیمان کے اوپر اس وقت کی لعنت بھیجی اور پھر 4 سال لعنت بھیجتے رہے, وہ منتخب پارلیمان نہیں تھی پاکستان کی قوم کی, اس کی آپ نے توہین کی ہے. یہ کس قسم کی بات ہے کہ جی اگر تو واقعی ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ایک نہیں دو پاکستان, تو پھر فواد چودھری صاحب نے دو نہیں ایک پاکستان, دو نہیں ایک پاکستان. تو اگر ایک پاکستان ہے تو پھر وزیر اعظم ہو یا کوئی عام شہری ہو, اس کی توہین نہیں ہے اگر اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس وقت واقعی دو پاکستان چل رہے ہیں, کہ اگر تو اپوزیشن لیڈر ہو اس کو 80 دن سے حراست میں رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, اس سے کوئی ریفرنس نہیں بنا, کوئی شواہد نہیں ملے, اس کی توہین نہیں ہوئی. وزیر اعظم کو جس کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا, وزیر دفاع کو گرفتار نہیں کیا, اسپیکر کو گرفتار نہیں کیا, سینئر وزیر پنجاب کو گرفتار نہیں کیا, اسپیکر پنجاب اسمبلی کو گرفتار نہیں کیا, وزیر اعظم کے مشیر برائے جو ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو گرفتار نہیں کیا, سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو گرفتار نہیں کیا. اس کے بعد دو پاکستان ہے نا. ایک پاکستان وہ ہے جہاں ریفرنسز کی انکوائری ہو رہی ہے, وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہوتی. دوسرا پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف کا پاکستان ہے, جس میں وہ 80 دن سے حراست میں ہے, ان کا کوئی ان کے اوپر ثبوت نہیں ہے. تو دو باتیں تو واضح ہو گئی کہ ان کا, اور ایشو یہی بار بار اٹھ رہا ہے, چاہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ نیب کے معاملات کا معاملہ ہو. اب نیب کی جو ترجمانی ہے وہ یا تو وزیر اطلاعات میرے فاضل دوست فرما رہے ہوتے ہیں, یا ایک اور مشیر ہیں. کل تو انہوں نے وزیر اطلاعات نے نیب پہ تنقید کی ہے. جی, تو وہ جو ہے وہ ان کو تنقید, یہی تو بات ہے کہ جب اگر نظر آیا کہ قریب آ رہا ہے معاملہ تو پھر تنقید شروع کر دی. پھر اچانک جو ہے وہ ادارہ, جب تک تو نیب اپوزیشن کے استحصال اور انتقام کا ذریعہ بنا ہوا تھا تو نیب بہت اچھا تھا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب جب اگر ذرا سا معاملہ چینج ہونے لگا ہے, ویسے تو میرا نہیں خیال کہ چینج ہونے لگا ہے, لیکن شاید وہ چونکہ وقت نے بالآخر رونت پر خاک ڈالنی ہے, تو وہ رونت کا اظہار انہوں نے آپ کے پروگرام میں کر دیا کہ جی نیب جو ہے وہ کل تک تو بہت اچھی تھی, سب کو پکڑ لیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, 50 لوگوں کی لسٹ ہے. اب اچانک جو ہے وہ توہین کرنا شروع ہو گئی ہے نیب. تو میری استدعا یہی ہے کہ اگر ہم نے واقعی جو قومی اسمبلی میں بات ہے, ان کی طرف سے صرف ایک میٹنگ کال کی گئی وزیر قانون نے, اس کے بعد سے ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کون سا مسودہ ہے نیب کے قوانین میں ترامیم کا, جو وہ مسودہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے.
جیسے وہ آئے گا تو قومی اسمبلی میں ضرور اس پہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، مشاورت کے بعد آگے گفتگو اچھا، علی محمد خان صاحب، آج حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پہ کچھ گفتگو کیا، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ کل ان کے وزیر موصوف کہتے ہیں کہ سرکاری ہیلی کاپٹر میں نیازی صاحب پھرتے تھے، نیب نے اپنا جو ہے پوچھ گچھ کی، یہ وزیر اعظم کی توہین ہے۔ کیا کہا کہ نیب نے وزیر اعظم کی توہین کی ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر میں وہ سیر سپاٹے کرتے تھے۔ بھئی ایک طرف تو کہتے ہو کہ عمران خان پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، دوسری طرف کہتے ہو کہ اپنا جو ہے وہ سرکاری ہیلی کاپٹر میں سیر سپاٹے کیے، اور اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیب توہین کر رہا ہے وزیر اعظم کی۔ اور بھئی اپوزیشن لیڈر جس نے اس صوبے کی خدمت کی، جس نے اربوں روپے بجلی کے منصوبوں میں سے بچائے، اور جس کو آپ 3 مہینے سے گرفتار کر کے بیٹھے ہیں، ایک پائی کی کرپشن خدا کے فضل و کرم سے ثابت نہیں ہو سکی، اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ آج نیب کے لیے یہ چیلنج ہے، یہ ٹیسٹ ہے کہ اب عمران نیازی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اب علی محمد خان صاحب، نیب اگر اس کیس کو آگے نہیں لے کے چلتی تو پھر بھی وہ اس پہ تنقید ہوگی، اگر چلتی ہے تو پھر بھی اس پہ فواد چودھری صاحب تنقید کریں گے، تو نیب آخر جائے تو جائے کہاں؟ ایک میں عرض کروں، مجھے پتہ ہے یہ جو ہیں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں، تھوڑی بات سخت ہو جائے گی، میں کروں گا ویسے، کیونکہ میں جب سے سیاست میں ہوں، میں کوئی اتنا کوئی جو ہے بڑا اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا، لیکن میں نے ہمیشہ احترام کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب بھی بات کی ہے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف یا زرداری صاحب، حمزہ صاحب ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عمر کو دیکھیں، آپ کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے کوئی؟ آپ جو ہیں کون سا آپ ورکر لیول سے ہو کے آئے ہیں؟ آپ سے تو مجھے مراد سعید زیادہ بہتر لگتا ہے جو کہ ایک ورکر لیول سے منسٹر بنا ہے۔ آپ یار آپ عمران صاحب کہہ سکتے ہیں، میں شہباز شریف صاحب کو برے سے برے حالات میں پراپر، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی بہت تکلیف پہنچی ہے۔ دیکھیں حامد میر صاحب، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، اس عمران خان کو ایک نیب نہیں 50 نیب آ کے کوسچن کرے۔ جس آدمی کی زندگی میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، جس نے ساری زندگی اس آدمی نے پاکستان کو دیا ہی دیا ہے، ان سپوتوں میں سے ہے اس مٹی کے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی جو ہے داؤ پہ لگائی ہے۔ آج اگر اس کی فیملی جو ہے ڈسٹرب ہے، اگر اس کے بچے اس کے پاس نہیں ہیں، ان لوگوں نے کیا نہیں کیا عمران خان کی پچھلی زندگی میں؟ کس طریقے سے ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کیا؟ کیا عمران خان کا یا جو ہماری سینئر قیادت ہے اس میں آپ شاہ محمود صاحب کو ڈالیں، اسد عمر صاحب کو ڈالیں، شفقت بھائی کو ڈالیں، ایون مراد سعید جو ینگ ہیں انہوں نے ایگریسو سپیچز کی ہیں، کبھی مراد سعید نے آپ کو کسی کی ذاتی زندگی کسی کی بےزتی کرتے یا میرے منہ سے نہیں سنا ہوگا۔ میرا ان سے سوال ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ 30-35 برس سے جو ہے تخت لاہور پہ حکمرانی کر رہے ہیں، یو شوڈ بی ریڈی ٹو آنسر۔ آپ عمر فاروق رضوانہ سے بڑے ہیں، آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ قائد اعظم سے بڑے ہیں۔ میں ریڈی ہوں ہر وقت سوال کے لیے، میرا لیڈر عمران خان ریڈی ہے، نیب ادھر سے جو ہے نا دنیا بھر سے جو ہے انویسٹیگیٹرز لا کے کوسچن کرے، عمران خان گلہ نہیں کرے گا۔ عمران خان یہ نہیں کہ میرے سے کیوں کوسچن ہو رہا ہے، عمران خان نے کیا ہے؟ پچھلی حکومتوں میں جب یہ گئے ہیں اپنا کے پی کے، تو جب بھی انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کے سنیں یا ہمارے منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے، بلین ٹری سونامی پہ گئے، ٹھیک ہے، وہاں بچوں کے جو وہاں پہ آپ کے جو ان کے جو ادارے کھل رہے ہیں اس پہ گئے ہیں، خان سوات گئے صاحب ہوں گے کسی وزٹ پہ۔ کبھی اگر عمران خان نے ذاتی مقاصد کے لیے یوز کیا ہے؟ کیا وہ زمانے بھول گئے میرے بھائی خرم دستگیر صاحب، جب ایک سابق وزیر اعظم کے لیے جب وہ مالم جبہ سیر کرنے گئے تھے، وزیر اعظم کے لیے مالم جبہ سے لاہور سری پائے اور دہی بھیجنے جائے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے آپ سے، میرا ایک سوال ہے، اگر آپ ریڈی ٹو حامد میر صاحب، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، علی محمد از ریڈی، بالکل ایوری از ریڈی، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان از ریڈی، علی محمد از ریڈی۔ ایک سوال ہے، ایک چیز ہے، ابھی یہاں پہ میرے بھائی ہیں خرم بھائی نے بات کی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ خرم بھائی کی ایک لائن ہے، ان کے سابق وزیر اعظم اپنا شاہد خاقان صاحب کی دوسری لائن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی ڈیسکان کے حوالے سے بات کی نا، ٹھیک ہے، ہمارے جو ہیں ہمارے داؤد صاحب کی جو اب فارمر جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے، شاہد خاقان صاحب کی، مثلا اگر میں غلط ہوں مجھے ٹھیک کر دیں، ان کی پریس کانفرنس ایک مجھے نظر آئی جس میں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا سنیے نا، تو کیا نون لیگ کی آفیشیل لائن وہ ہے جو سابق ان کے وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو سابق ڈیفنس اب منسٹر؟ میرا چھوٹا سوال، آپ کو بہت ویلڈ سوال ہے، اس سوال کا جواب دیں میں گے بڑی خرم خوشی سے صاحب، دینا چاہوں گا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے،
برا نہ منائیے گا، اگر آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب کہیں کہ نیب وزیر اعظم کی توہین کر رہی ہے، اور اگلے دن علی محمد خان صاحب آ کے کہیں کہ یہ تو ریاست مدینہ جو ہے اس میں جو ہر حکمران ہے اس سے بات پوچھی جا سکتی ہے، اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں یہ آفیشل لائن ہے یا جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ آفیشل لائن ہے؟ آپ نے مجھے میرے خیال میں میرے چھوٹے بھائی فواد چودھری سے لڑانا ہے. آفیشل لائن کیا ہے؟ آپ عمران خان سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، ان سے سوال کر کے پوچھ لیں. اچھا چلیں، وہ کوئی جواب نہیں دیا. اب خرم صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آفیشل لائن ہے یا جو شاید خاقان عبادی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آفیشل لائن ہے؟ میری لائن ہے عمران خان سے. عمران خان صاحب نے جو لائن دی ہے میں اس پر قائم ہوں کہ حکومت اور کاروبار ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. واہ کیا بات کیا آپ نے، بہت زبردست بات کیا آپ نے. ٹھیک ہے جی، تو کیا جس نے یہ آپ کی حکومت اپلائی کرنی ہوتی ہے تو پھر کاروبار نہیں کرے گا. تو لیکن رزاق داؤد صاحب تو ریزائن کر چکے ہیں وہاں سے. جی بات یہ ہے ریزائن کر چکے، پر العزیزیہ کا فیصلہ بھی تو آ گیا ہے نا. ہاں کہ ٹھیک ہے جی، جو بیٹوں کی چیز ہے وہ باپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کا بینیفیشری ہے جو کہ ابھی چند مہینے پہلے تک داؤد صاحب تھے. دا ریزن شاید خاقان صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیسکون ہے آپ کے دور حکومت میں یہی کہنے لگا آپ کے دور حکومت میں بھی یہ بہت اہم پروجیکٹ کرتی رہی ہے. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ پرسنلی رزاق داؤد صاحب ہیز دا ہائیسٹ انٹیگریٹی. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن انٹیگریٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں پھر آپ حکومتی معاملات سے منافع نہیں کما سکتے. دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی جناب. ٹھیک ہے جی، تو میری صدا ہوگی کہ ان کی انٹیگریٹی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی حکومتی جو عہدہ ہے یا جو ان کو ٹھیکہ ملا ہے اس میں سے کسی ایک کا جو فیصلہ کر لیں، کسی ایک کو چوز کر لیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے، کیونکہ 309 ارب روپے کا معاملہ ہے. جتنی پیمنٹس حکومت پاکستان نے اس کمپنی کو کرنی ہے رزاق داؤد صاحب کے بیٹوں کو کرنی ہے. ہر دفعہ یہ ایشو اٹھے گا اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ناٹ گوئنگ اوے، اور یہ موجود ہے. اور یہ ریاست مدینہ والا معاملہ ہے، میرے بھائی نے خود کرتے کی بات کر دی. وہاں تو ایک کرتا تھا، یہاں 309 ارب روپے ہیں. میں تو اس سے آگے کی بات کروں گا اور بریف بات کروں گا. بنیاد کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کس نے رکھی، اصول کس نے وضع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے کپڑے کی دکان بند کی کہ میں سربراہ حکومت بن گیا ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اب اپنی دکان بند کروں گا. تو اچھا ہے کہ آج میرے بڑے بھائی خرم دستگیر صاحب ایک بات تو مان گئے ہیں کہ حکومت میں رہ کے بزنس نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ اصول ان پہ لاگو ہے، حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں رزاق داؤد صاحب، تو ذرا کلمہ پڑھ کے آج یہ بھی کہہ دیں کہ نواز شریف صاحب نے حکومت میں رہ کے جو بزنس کو آگے بڑھایا ہے وہ بھی غلط کیا ہے. آج کہہ دیں، چلیں خدا لگتی کہہ دیں. اگر مجھے میری نالج میں ہوگا تو غلط ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک شخص پہ تو نہیں اپلائی ہونا. آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دیکھیں نا جی. یہی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اس دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے خاندان کے تمام کاروبار سے آج اپنے آپ کو تعلق کر رہا ہوں. اس کو 20 سال ہو چکے ہیں سر. اس واقعے کو 20 سال ہو گئے. وزیر اعظم تھے 1993 میں، وہ ڈھونڈتے رہے نا جی. آپ ضرور جائیں 25 سال پہلے. 1988 میں وزیر اعلیٰ تھے، ابھی یہ فرمایا ہے 1985 میں وزیر اعلیٰ تھے، ابھی یہ ان کا فرمایا ہے کاروبار کہ ہو رہا تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ وزیر جائیں اعظم نا جی، تھے، جائیں. وہ آپ گئے ہیں نا اپوزیشن سارے لیڈر لوگ. تھے. آج کہیں کہ میاں صاحب نے بھی اگر کاروبار میں بڑھایا ہے تو غلط کیا ہے، کہیں آج کہا جی کہ العزیزیہ ریفرنس آیا نا جی. العزیزیہ کب بنی؟ جب پرویز مشرف نے پاکستان میں کو کیا، یہ ملک سے باہر گئے، تب کی بنی ہے. 2001 میں بنی. اپنے دام میں سیاد آ گیا. نہیں سیاد نہیں آ گیا، حکومت میں ہوتے ہوئے قائم کی. بتا دینا آپ حکومت میں تھے، وہ مخالفوں کی حکومت تھی نا، خود پاکستان سے جلا وطن تھے انہوں نے. اب سارا ایشو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 309 ارب روپے کا ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ایشو ٹھیکہ ایوارڈ ہو گیا. دوسرا مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے حکومت کا ایک اور جھوٹ ایکسپوز ہو گیا کہ پچھلی حکومتوں نے ڈیم بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو محمد ڈیم ٹھیکے کی جو سٹیج تک پہنچا کیسے اگر ہماری حکومت میں ہوا تھا؟ یا 122 ارب روپے کا دیامیر بادشاہ کی لینڈ جو ہے وہ کس نے خریدی تھی؟ تو میری گزارش ہے جھوٹ بولنا بند کریں. جہاں کریڈٹ ہوتا ہے وہاں کریڈٹ دیں، جہاں ڈسکریڈٹ ہے ضرور دیں، لیکن پھر جو ڈسکریڈٹ آپ دیتے ہیں وہ پھر آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا. اگر نواز شریف کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ غلط ہے تو پھر رزاق داؤد کا بھی غلط ہے. دیکھیں رزاق داؤد صاحب تو بہت بات کی بات ہے نا. وہ تو ابھی جو ہے وہ مشیر بنے. میرا لیڈر تو عمران خان ہے. میں برملا کہتا ہوں کہ عمران خان حکومت میں آ کے اگر اپنی کاروبار کو بڑھاتا ہے، اپنے اثاثے بڑھاتا ہے، غلط کرتا ہے.
آپ کہیں کہ میاں صاحب نے اگر کیا غلط کیا؟ میں تو کہتا ہوں جی غلط کیا نا جی کہ عمران خان صاحب نے 2001 کی ٹیکس نہیں ایمنسٹی سر میں کہیں نا، بنی یہ بات گالا کہیں کا نا۔ سرمایہ سر، کالے میں نے سے اپنے سفید لیڈر کیا کے کہ بارے نہیں میں کیا؟ بات یہ کی بتائیں ہے۔ اس کا جواب۔ میں نے اپنے لیڈر کے بارے، مجھے اپنے لیڈر نے یہی سکھایا ہے کہ آپ کے لیڈر نے نہیں سکھایا کہ اگر وہ غلط بات کرے تو آپ کریں۔ میں کہتا ہوں عمران خان وزیر اعظم پاکستان اگر اپنا تو آپ بھی آج کہہ دینا بڑھاتا کہ ہے، ایمنسٹی غلط میں کرتا ہے۔ ایمنسٹی میں آپ کالا مجھے یہ دھن سفید بتائیں، کرانا آپ غلط ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ خرم یہ بھی کہیں دستگیر کہ صاحب، بنی گالا جو آج تک خرم غیر قانونی دستگیر تعمیر صاحب، پر کھڑا خرم ہے، دستگیر صاحب، آپ مجھے یہ ہزاروں بتائیں، پاکستانیوں کے میں چھتیں ملک گرانے کا، سے پہلے بنی گالا کو گرنا چاہیے تھا، کہہ دیکھیں دینا مجھے آپ یہ پھر۔ بتائیں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور پاکستان کی سٹیل مل تباہ ہو رہی ہو اور میری اتفاق فاؤنڈری اوپر جا رہی ہو، پاکستان کے ایجوکیٹڈ کلاس خودکشی پہ مجبور ہوں اور میرے چھوٹے بچے جو سکول ایجوکیشن کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوں وہ ایک رات میں اربوں پتی بن جائیں۔ میرے بھائی کو معلوم نہیں ہے شاید اللہ کہ تو اتفاق پوچھے گا۔ فاؤنڈری اگر ربع پاکستان صدی کی سے عدالتیں بند نہیں پوچھ سکتی، اللہ 25 پوچھے سال گا۔ سے بند پڑی ہے۔ اچھا آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہے، مجھے چپ لگی ہوئی ہے، جی مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں، کنفیوز ہوں۔ ہاں کنفیوز نہ ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ بالآخر پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے، نیب قانون کی لیکن ترامیم کا یہ جواب ایک بھی جو انہوں نے سوال دینا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی 6% کی سطح کراس کر چکی ہے، ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6 سے گر کے نیچے 4% پہ آ گیا، اس کا جواب بھی انہوں نے دینا۔ پورے ملک میں جو گیس نہیں آ رہی اس کا بھی جواب انہوں نے دینا۔ ٹھیک کر 6 کے سے دیں گے سر 16 گھنٹے کی انشاءاللہ۔ لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی انہوں نے اچھا دینا۔ اب سر ایک اور میر صاحب خرم صاحب نے جو ڈیمانڈز کی ہیں ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ڈیمانڈز کبھی اپنے وزیر اعظم سے کی تھی؟ فکر نہ کریں، جو آپ تباہ کر کے گئے عمران خان ٹھیک کر کے جائے گا۔ ہم نے خورشید شاہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا پیپلز پارٹی دیگر اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے اندر نیب کے قانون میں تبدیلی کے لیے کچھ کرے گی؟ کوئی انہوں نے واضح جواب نہیں دیا ہمیں، لیکن یہی بات ہم نے کچھ ہفتے پہلے آصف زرداری صاحب سے پوچھی تھی، انہوں نے کیا بتایا تھا، سنیں۔ آپ کے خیال میں نیب کے قانون میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے قانون میں جو چونکہ ہم نے نہیں بنایا، میاں صاحب نے بنایا تھا، اور پہلی بات تو یہ جو بغیر چارج ثابت ہوئے بےزتی کر دیتے ہیں آپ کے چینلز پہ، بندہ انوسنٹ ہو مگر وہ خبر لگ گئی، اب خبر لگ گئی تو پورے پاکستان نے سن لی اور بائی ڈیفالٹ اس کو کرمنل سمجھ لیا۔ اس کو جدا کرنا چاہیے کہ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، 90 دن رکھ لیا، اب اس کو جوتے مار مار کے وہ کہتا ہے کہ جی میں ہاتھی ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نیب پہ تنقید کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں اور اپنے لاء پہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب خرم صاحب آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ شاہد حقان عبادی صاحب کہہ رہے ہیں نیب کو ختم ہی کر دیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جو 90 دن کا جو ریمانڈ کا اختیار ہے نیب کے پاس اس کو وہ شاید کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی اس پہ کوئی صلاح مشورہ ہو رہا ہے کوئی پارٹی کے اندر کہ کیا ہم نے کرنا کیا ہے اس پہ؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تک نیب کے جو معاملات سامنے آئے ہیں عدالتوں میں جو ٹیسٹ ہوا ہے، اس لحاظ سے تو اس کی کارکردگی شواہد اور ثبوتوں کے حوالے سے صفر ہے، اور اس کو ریفارم اگر اتنا میجر ریفارم کریں کہ ہمیں بہرحال احتساب کا ایک ادارہ چاہیے، اور اگر اسی کو ریفارم کرنا ہے تو اس کے اوپر 3-4 باتیں ہیں۔ زرداری صاحب نے ذکر کیا 90 دن کی ڈیٹینشن کا بغیر کسی کے، تو وہ جو ڈیٹینشن والا جو پروسیس ہے نہ صرف 90 دن کا، وہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ قتل کے کیس میں بھی 14 دن کی ڈیٹینشن ہوتی ہے، 90 دن نہیں ہوتی، تو ایک تو اس کا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بیل کا اختیار نہیں ہے نیب کورٹ کو، تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے کبھی۔ اور تیسرا یہ ہے جس کی اب بڑی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بھئی کون سے پیرامیٹرز ہیں جس میں کسی ایکیوزڈ کو پکڑا جانا ہے، اور یہ تو پکڑتے بھی نہیں ہیں، ابھی انکوائری شروع بھی نہیں ہوتی، پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے خلاف یہ کام شروع ہو گیا۔ اور چوتھا جو ہے وہ بھی بہت سیریس معاملہ ہے کہ جو ریفرنس فارم ہونا ہے اس کو آخر آپ نے کسی منطقی ٹائم پیریڈ میں تو کرنا ہے نا اس کو، تو وہ جو ایک اینڈلیس پیریڈز ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ 18 سال نیب کے کیس چلے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ صرف 4 باتیں، لیکن اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں نیب کے لاء میں۔ صرف ایک میں درست کی کروں گا کہ اگرچہ نیب کا پہلا قانون ہماری حکومت میں بنا تھا مسلم لیگ نون کی 97 میں، لیکن ابھی جو نیب کا قانون رائج ہے وہ پرویز مشرف کا
نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 بالکل ٹھیک ہے، جو رائج آپ نے ہے، صحیح جسے کہا۔ 17ویں ترمیم میں پارلیمان نے پھر توثیق کی تھی اس کی، لیکن وہ پارلیمان سے نہیں بنا ہوا۔ اچھا، اب علی محمود خان صاحب، آپ کو میں آپ کی حکومت کے ایک اتحادی کہوں گا، کیونکہ ان کے ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کا بھی میں موقف سنا دیتا ہوں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک چیئرمین نیب کا تعلق ہے، کیا جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی جو ایک میں نقطہ بھول گیا تھا، کیا یہی شخص آپ کے ایبٹ آباد کمیشن کا سربراہ نہیں تھا؟ وہاں پہ اس نے کیا کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں۔ اب وہ کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو کس حد تک انہوں نے پورا کیا؟ یہ اس طرح تو نہیں ہے۔ دیکھیں، دو واقعات بلوچستان کے حوالے سے، اور دونوں شخصیت کا تعلق جو ہے بلوچستان سے تھا۔ ایک یہ جن کو میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنز کے معاملے پر پردہ ڈالنے کا ایوارڈ تو کہیں نہیں دیا گیا، اور دوسرے ہمارے تھے چیف جسٹس آف بلوچستان جو ریٹائر ہوئے ریسنٹلی، ان کو بھی بنایا گیا تھا۔ تو تک واقعہ آپ کو یاد ہے جہاں پہ اجتماعی قبریں دریافت کی گئی تھیں، وہ اس کمیشن کا چیئرمین تھا، اور جو رپورٹ آج دن تک اوپن نہیں کی گئی، اور اس کے عوض جو ہے نا اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا۔ اب اختر مینگل صاحب جو چیئرمین نیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دو باتیں یہاں پہ ہوں گی۔ پہلی تو دیکھیں، یہ ایک عرض ہے نیب لاء کے حوالے سے۔ مینگل صاحب پرانے سیاستدان ہیں، ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کھلم کھلا ووٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انصاف مطلب جو بھی ہماری جماعت کی آئیڈیالوجی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم۔ لیکن وہ خود بھی انصاف مانگ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو میر صاحب بتا دوں کہ کولیشن پارٹنر بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی جماعت بڑی جماعت میں ضم کر دی ہے۔ آپ کے اپنے کچھ پوائنٹ آف ویوز بھی ہوتے ہیں جس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ڈیموکریسی کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ سب کو آپ کھڑا کرنے کہیں کہ 1 to Z سب ایک ہی بات کریں۔ ان کو حق ہے، اس کو ہم رسپیکٹ ہمیں دینی چاہیے۔ وہ ایک ایسے صوبے سے ہیں جس صوبے کو ہم نے بہت عرصہ اگنور کیا ہے، تو اگر کبھی کبھی ہمیں جو فاٹا کے ہمارے ایکس فاٹا کے علاقے سے کوئی ہمارا ادھر سے کوئی بات سخت آتی ہے، میں اس کو سننا چاہیے۔ ان کو تکلیف پہنچی ہے، پختونوں کو ادھر تکلیف پہنچی ہے، ان کے گھر اجڑے ہیں، اسی طرح بلوچستان میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہمیں ان کو ان کے مرہم پہ پٹی رکھنی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب ہمیشہ چھوٹے صوبے کی انہوں نے بات کی ہے۔ جب یہ دھماکے ہوتے تھے، جب ڈرون، عمران خان صاحب ہی واحد آدمی تھے جو جا کے ڈرون کے خلاف کرتے تھے سارا۔ ایک تو یہ، دوسرا نیب کے حوالے سے میں 2-3 باتیں دیکھیں۔ فرسٹ، وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ ہم نے کوئی ایسا دنیا میں نہیں کوئی کام کرنا جو دنیا میں نہیں ہو سکا۔ دنیا میں ملک ہیں جنہوں نے کرپشن پہ کنٹرول اگر نہیں پایا تو بڑی کرپشن کو ختم کیا، تو وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے تھے۔ سب سے پہلے ہونی چاہیے میر صاحب اوپر ول، کیا اوپر لیڈر آف دا ہاؤس کی ول ہے؟ ہماری کیس میں تو ہے، شکر الحمد، عمران خان صاحب کے کیس میں تو ہے۔ اب ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے دور میں ان کے لیڈر کی تھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، سنیے، عمران خان صاحب واحد لیڈر ہے پاکستان کے، وزیر اعظم ہے، دعوے سے کہتا ہوں عمران خان صاحب واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کے جن میں جرأت تھی کابینہ میں اپنے منسٹرز کو کہنے کی کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، لیکن میں کابینہ میں کسی کو کوئی کرپشن کرے گا میں الاؤ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کرپشن کی، لیڈر کا کام ہے وارن کرے کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، کسی کرپٹ آدمی کو کابینہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ کابینہ میں کچھ لوگوں کو پیغام دے رہے تھے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ سب دیکھیں، ایز اے ٹیم لیڈر انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ واٹ آر دی گائیڈنگ لائنز، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں، میں جب کہتا ہوں وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیب لاز میں ریفارم کرنا پڑے گا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نظر میں ہے وہ ہے میک اٹ ٹائم باؤنڈ۔ ٹھیک ہے، کیس سٹارٹ ہو گیا، اس طرح بھی خرم صاحب نے بھی بات کی ہے، یہ میرا بھی پوائنٹ ہے، اس کو یعنی کہ لامتناہی نہ رہے، جب ضرورت پڑی کھول دو، پھر نہیں، ٹائم باؤنڈ۔ نمبر 2، آپ کو نیب کا جو ہے یو ہیو ٹو امپاور اٹ۔ آپ تو اس کو یہ کمزور کرنے کی، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ٹیکنالوجیکلی امپاور کرو۔ نیب نے زیادہ جو ہے جا کے وائٹ کالر کرائمز کے پیچھے جانا ہے، آپ اس کو ٹیکنالوجیکل سپورٹ جب تک نہیں دیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز کہ جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے، ایک منیمم تھریش ہولڈ تک ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھا کہ جب نیب کا ہاتھ پڑے تو پھر نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ وہ تب ہی ہوگا کہ آپ حکومت کی اور پوری پارلیمان کی ول جب تک نہیں، دیکھیں
میرے سے کیوں آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ملک کی حالت کی ہے، میں کوئی ڈاکو واکو کا لفظ یوز نہیں کر رہا، کوئی لٹیرا نہیں کہہ رہا، جن لوگوں نے پاکستان کے خزانے کی آج یہ حالت کی ہے، کیا آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نیب کو جو ہے مضبوط کرتے؟ اچھا ایک بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ہے جی JIT رپورٹ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں جناب یہ ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس رپورٹ میں پتہ کیا کہا ہے JIT نے، اور میں آپ کو JIT کے ارکان کے نام بھی بتا دیتا ہوں آج۔ اس میں سربراہ ہیں جی عرفان نعیم منگی صاحب جو اس کے سربراہ ہیں اور ڈائریکٹر جنرل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو راولپنڈی، میر ویس نیاز صاحب جو کہ DIG ہیں FIA کے، اور احمد رضوان صاحب جو انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ یہ جو اتنی 32 صفحات کی جو JIT رپورٹ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم سواتی صاحب نے گائے کے معاملے میں غلط بیانی کی، عوام کے ساتھ بھی، پولیس رپورٹ میں بھی اور JIT کے سامنے بھی۔ اعظم سواتی نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے جو ریلیونٹ ادارے تھے ان پر دباؤ ڈالا، اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اعظم سواتی نے CDA کی اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، یہ JIT رپورٹ کہہ رہی ہے۔ جس جگہ پہ گائے کا معاملہ ہوا وہ اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کا نہیں تھا، وہ اس کا باہر کا علاقہ تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ JIT نے کہا ہے کہ JIT کو سیکرٹری انٹیریئر نے بتایا کہ IG اسلام آباد کے تبادلے کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور یاد رہے کہ انٹیریئر منسٹر عمران خان صاحب ہیں۔ تو آپ بالکل اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو JIT ہے یہ عرفان منگی صاحب جو ہیں، یہ وہی عرفان منگی صاحب ہیں جو نواز شریف صاحب والی JIT میں بھی شامل تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے CDA کی اراضی پر ناجائز قبضہ کیا۔ اچھا ہے کہ انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن کیا یہ اب وہ صادق اور امین ہیں اس JIT رپورٹ کے بعد؟ میر صاحب ویسے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کہا آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، عمل بعمل آپ کو ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، آپ لوگوں کو اچھی باتیں کرتے ہیں اور اس پہ خود عمل، مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے، اس پہ خود عمل نہیں کرتے، تو آپ تو کتاب پڑھتے ہیں، آپ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ہم سب کو جو کہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ کریں بھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ تو نہیں کر رہے نا، ویسے پہلی بات تو یہ دیکھیں، آپ اس کو مذاق میں ٹالیں گے، پہلی بات مذاق نہیں کر رہا، میں بڑی پہلی سیدھی بات بات تو یہ ہے کہ اس آدمی، بھلے آدمی نے استعفیٰ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کبھی ان کی زندگی میں بھلا آدمی، جب تک وہ عدالت سے مجرم نہ ٹھہرے تو بھلائی آدمی اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سنیں نا CDA کی اراضی پر ناجائز میری قبضہ بات تو کیا سنیں، میری بات تو سنیں، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ ان کی حکومت میں کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، ہمارے 2 بندے دے چکے ہیں خود سے، ایک ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اور ایک اعظم سواتی صاحب۔ جو بات میں نے شہباز شریف صاحب کی، اپنا زرداری صاحب کی JIT پہ کی تھی، وہی اپنے اعظم سواتی صاحب کی JIT پہ کروں گا۔ JIT رپورٹ جب ان کے آئی خلاف زرداری صاحب کے، میں نے یہ کہا تھا کہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے، اگر یہ صحیح نکلی عدالت کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شرم والا مقام ہے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اسی پہ بھی کر رہا ہوں کہ JIT رپورٹ کی یہ جو انکشافات ہیں یہ بہت زیادہ جو ہیں، یہ سوچ میں پڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ خوفناک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ عدالت کی کسوٹی پہ پرکھے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو سزا ملتی ہے، وہاں سے ان کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک ہوگی حکومت کے لیے بھی، خاص کر اعظم سواتی صاحب کے لیے بھی۔ لیکن جب تک یہ JIT رپورٹ عدالت کی کسوٹی پہ پرکھی نہیں جاتی، جو اصول زرداری صاحب کے لیے ہے وہی اصول اعظم سواتی صاحب، بہت اچھی بات ہے، وہی اصول نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہے نقطہ، یہ ہے نقطہ عدالت جو خرم فیصلہ دستگیر کرے، خان صاحب کا، عدالت جس پہ جو آپ فیصلہ بات کرے کریں گے۔ دیکھیں نا JIT کا ٹیسٹ ہوا عدالت میں اور عدالت نے اس کو ردے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے دفتر سے یہ لیک ہوئی، کئی مہینے اس کے اوپر ٹھٹھا اڑایا گیا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں اتنے نکل آئے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے نکل یہ آئے۔ آپ بات کر رہے ہیں جو زرداری صاحب کے خلاف، جی میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سوال یہ ہے کہ جب یہ عدالت میں جا کے پھر وہ ساری باتیں جو ہیں وہ پھر عدالت میں کھڑی تو نہ ہو سکی نا، تو جس کے اوپر حکومت نے 3 مہینے ٹھٹھا اڑایا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو فالودے والوں کے لیے، ان کے والوں کے لیے، فالودے والوں کی بھی اپنی عزت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب
टेस्ट एक बड़े मोहब्बत और से खास तौर पे जो गुजरांवाला का फालूदा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दान का भी बहुत वो बेहतरीन जरूर है। है। और अब लेकिन खासकर इशू कस्साखानी ये कि पेशावर अब का। लेकिन अब ये जीआईटी है, इसके आखिर में बड़े वाज़े कंक्लूजन उन्होंने निकाले स्वाति साहब के बारे में, लेकिन इस जीआईटी के आखिर में ये क्यों नहीं लिखा कि स्वाति साहब ने जो अपना असर व नफूज इस्तेमाल किया वो वजीर आजम पाकिस्तान बतौर वजीर दाखिला के जरिए इस्तेमाल किया। आईजी को और कौन बदल सकता था? वर्बली बदला गया ना, यहाँ जीआईटी में कोई लफ्ज नहीं आया उनका। सर ये वही जेएटी ने ये भी लिख दिया है कि जो उन्होंने जो कहा है कि जो उनका मौक़िफ़ है स्वाति साहब का, नो बेसिस व्हाट्सएवर एंड दस फाउंड टू बी फॉल्स, कंकॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, इनकंसिस्टेंट, फैक्चुअली वो तो इनकरेक्ट। ठीक है, वो स्वाति साहब के बारे में, लेकिन वो वहां आके फिर जो है वही एक नहीं दो पाकिस्तान बन गए ना कि जी वज़ीर आज़म चूंकि वज़ीर दाखिला में थे, इन्होंने आगे जिन्होंने आईजी को बदला उसका लफ्ज भी नहीं है। सफ़ा 32 पे ये भी लिखा है कि आजम खान स्वाति was given special treatment by the relevant authorities, moreover by virtue of his post he wielded his influence and prevailed upon the authorities by misusing तो his office, फिर दो पाकिस्तान निकल आए ना misusing मीर his साहब। office। ये इरफान मंगी साहब ने लिखा है सब कुछ। फिर दो पाकिस्तान निकल आए ना फिर बाहर कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला ना। दूसरी बात है, ये वही एफआईए है जिसने असगर खान रिपोर्ट सबमिट की, वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि असगर खान केस को वाइंड अप करने की जो है एफआईए ने दरखास्त दे दी है। आप चाहते हैं कि असगर खान केस को वाइंड अप ना किया जाए? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि जिम्मेदारी ली जाए। अगर इन्होंने कहा है वाइंड अप, इस तरह इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के दरमियान से अगवा किया गया और अभी तक उसका कोई सुराग मालूम नहीं हुआ। बिल्कुल ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारी अगर वज़ीर आज़म ने किसी खास वजह से वजारत दाखिला अपने पास रखी हुई है अपने मुखालफिन के इस्तेहसाल और इंतकाम के लिए, तो फिर उनको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मेरा वक्त खत्म हो गया। मीर साहब, वक्त खत्म होने से पहले जो इतना अब सब जज्बाती हो रहे हैं, ये जीआईटी रिपोर्ट है, अदालत का फैसला आ जाएगा, 200% इंप्लीमेंट करेंगे। आजम स्वाति साहब ने गलत काम किया है तो उनको सजा मिलेगी। सेम इज द केस विद जरदारी साहब, उनकी जीएलटी भी अभी मौजूद है और इनकी भी मौजूद है। अदालत जो फैसला करेगी उसको इंप्लीमेंट करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।